हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आए मेरे सिस्टम अपने गुनाहों का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर ये पाक रस्में अदा कर सकें। मैं काबिल खुदा मैंने तुझे कौमों का नबी ठहराया है। पहली तिलावत इर्मिया नबी का सहीफा उसका पहला बाब चौथी का मुझसे हम कलाम हुआ और कहा, पेशतर इससे कि मैं तुझे वतने मादर में बनाया, मैं तुझे जानता था। और पेशतर इससे कि तू रहम से निकला, मैंने तुझे मखसूस किया और तुझको कौमों का नबी ठहराया है। बस तू अपनी कमर बांध और उठ, और जिन जिन बातों का मैं तुझे फरमान दूं तो उनसे कह, तू उनके चेहरे से ना घबरा। ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके आगे घबरा दूं, क्योंकि देख मैं आज के दिन तुझको तमाम मुल्क पर और यहूदा के बादशाहों और उसके रईसों और उसके काहिनों और मुल्क की रियाया के मुकाबिल एक हसीस शहर और लोहे का सतून और पीतल की दीवार बनाता हूँ। तो वो तेरे साथ लड़ाई करेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तेरे साथ हूँ ताकि तुझे छुड़ाऊं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। और अगर अपना सारा माल मस्कीनों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मुझ में मोहब्बत ना हो तो मुझे कुछ फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मुलायम है। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं।
नाजेबा काम नहीं करती, खुद गर्ज नहीं होती, गुस्सावर नहीं होती, बदगुमानी नहीं करती, न रास्ते से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है। सब कुछ ढांप देती है, सब कुछ बावर करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सबकी बर्दाश्त करती है। मोहब्बत कभी जाती नहीं रहती। नबूवतें हों तो मौकूफ हो जाएंगी, जुबानें हों तो बंद हो जाएंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नातमाम ज्यादा रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चे की तरह बोलता था, बच्चे की तरह समझता था, बच्चे की तरह सोचता था। लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातों से हाथ उठाया। अपने आईने में धुंधला सा देखते हैं, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नातमाम है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर से जान लूंगा जैसे मैं भी जाना चाहता हूँ। गर्ज ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों कायम तो हैं, मगर इनमें अफसर मोहब्बत है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। आज की इंजील पाक मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसका चौथा बाब 21वीं आयत से 30वीं आयत तक। एक दिन यीशु इबादत खाने में लोगों से कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे कानों में पूरा होकर पहुंचा। और सब ने उस पर गवाही दी और शफकत की इन बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी तर्जुब करके कहने लगा, ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा कि तुम बेशक ये मिसल मुझ पर कहोगे, ऐ तबीब तू अपना इलाज कर। जो कुछ हमने सुना है कि तूने कफरनहूम में किया, यहां अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इलियास के दिनों में 3 वर्ष 6 महीने तक आसमान बंद रहा, यहां तक कि तमाम मुल्क में सख्त काल पड़ा, तो बहुत सी बेवाएं इसराइल में थीं, मगर इलियास सिवाय सैदून के सारफत की एक बेवा के उनमें से किसी के पास ना भेजा गया। और अलीशा नबी के वक्त इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ ना किया गया सिवाय नुमान सुरियानी के। और जितने इबादत खाने में थे सब उन बातों को सुनते ही गुस्से से भर गए और उठकर उसे शहर से बाहर निकाला और उसे उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर बना हुआ था, ताकि उसे सर के बल गिरा दे। लेकिन वो उनके बीच में से गुजरकर चला गया। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाए।
مسیح خدا اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام ہماری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، اور خدا نے خود اس دنیا میں جنم لیا کہ ہم اس کے وسیلے سے ابدی زندگی کے وارث ٹھہر سکیں۔ خدا اپنا الہی تخت چھوڑ کر زمین پر آتا ہے اور ہماری خاطر اس دنیا میں جنم لیتا ہے، مگر اس سارے عمل میں خداوند یسوع مسیح جو اس دنیا میں پیدا ہوا، وہ کس کی مرضی پوری کرتا ہے؟ کس کی مرضی پوری کرتا ہے؟ خدا باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ تو جب وہ خدا باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے اپنی زندگی میں، تو خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنا آسان کام ہے؟ ہمارے لیے تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح جو خدا کا اور ہماری خاطر انسان بنا، اسے بھی بہت سی کٹھن راہوں سے گزرنا پڑا، بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور آج کی انجیل پاک میں اسے اپنے ہی شہر کے لوگ رد کر دیتے ہیں، تو ریجیکشن سے گزرنا پڑا۔ کوڑوں کی مار بھی اس نے کی، اس کے خون بھی بہا، اس پر طرح طرح کی آزمائشیں بھی آئیں، اور آج اپنی ہی کمیونٹی کے، اپنے ہی شہر کے لوگ اسے رد کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، وہ تو خدا تھا اور اسے بھی ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے۔ ہمیں تو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسی ریجیکشنز کا، ایسی تکلیفوں کا، ایسی آزمائشوں کا جو ہے مقابلہ تو آئے دن کرنا پڑتا ہے، جینے کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے، اور پھر اپنی منزل کو، اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے، یا جو ہم تہیا کریں اسے پانے کے لیے بھی ہمیں بہت سی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ مگر خدا کا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے، ہمارے لیے راحت بخش ہے، کیونکہ آج کی پہلی تلاوت جو ارمیا نبی کی کتاب سے دی گئی تھی، خدا ارمیا نبی کو چنتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں تجھے باطن مادر سے جانتا ہوں، اور تو جا لوگوں کو پیغام دے، اپنا نبی کا کردار ادا کر، اور میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ آج کی پہلی تلاوت جو ارمیا نبی کی کتاب سے لی گئی تھی، اس کے آخری الفاظ یہ ہیں، خداوند فرماتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں تاکہ تجھے چھڑاؤں۔ تو خدا سماداری بھی دیتا ہے، کٹھن راہیں بھی ہمارے لیے چنتا ہے، مشکلیں اور تکلیفیں اور آزمائشیں بھی آتی ہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ہم انسان ہو جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اور خدا جس طرح ارمیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے چھڑاؤں گا، خدا یہی پیغام ہمیں بھی دیتا ہے۔ جب ہم تکلیفوں سے گزرتے ہیں، جب ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، جب ہم دشوار راہوں سے گزرتے ہیں، جب ہم رد کیے جاتے ہیں، جس طرح خداوند یسوع مسیح آج ریجیکشن کا سامنا کرتے ہیں، میں تجھے تسلی دوں گا، میں تیرے ساتھ ہوں،
اور یہ ایک دفعہ نہیں، خدا نے اپنے پاک کلام میں مختلف طریقے سے نبیوں کو، عام لوگوں کو اور اپنی چنی ہوئی قوم کو یہ پیغام دیا۔ ابراہیم کو، موسیٰ کو، طرح طرح کے نبیوں کو کہ تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ہمارے ساتھ تو خدا یسوع مسیح نے خود وعدہ کیا ہے کہ میں زمین کی انتہا تک تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اسی لیے جب خدا کا کلام ہمارے لیے مضبوطی ہے، ہماری چٹان ہے، ہمارا قلعہ ہے، تو پھر ہمیں بھی تسلی راہ جو ہے مسیح خداوند میں ڈھونڈنی ہے، کیونکہ وہ خود ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ میں زمین کی انتہا تک تمہارے ساتھ، خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ایمینویل، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے عزیزو، جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی زندگی میں ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان مشکلات کو، تکلیفوں کو، آزمائشوں کو مثبت طریقے سے لیتے ہوئے خداوند سے دعا مانگ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ خداوند ہمیں فتح مندی بخشتا ہے۔ خداوند فتح کا خداوند ہے، خداوند نجات کا خداوند ہے، اور وہ ہماری چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں بھی ہمیں نجات بخشتا ہے، ہمیں نکالتا ہے۔ اور آج کی دوسری تلاوت جو کہ مقدس پالوس رسول کلیسیوں میں جاتے ہیں، شاگرد کلیسیوں میں جاتے ہیں، تو وہ کلیسیوں کو بتاتے ہیں، جیسے میں اور فادر صاحبان آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو شاگرد بھی جو کلیسیوں میں جاتے تھے اور ان کو ہدایت اور ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے، اور مقدس پالوس رسول جو ہے کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام اپنے خط میں انہیں 3 عام قدروں کے بارے میں بتاتے ہیں، ایمان، امید اور محبت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایمان، امید اور محبت۔ تو ایمان تو ہماری بنیاد ہے، ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان ہی ہمارا نقطۂ آغاز ہے زندگی کا بپتسمہ پانے کے عمل سے لے کر۔ تو ایمان کی مضبوطی دعا کے ذریعے، خدا کے کلام کی روشنی میں، اپنے نیک کاموں کے ذریعے سے ہماری زندگی کا سفر ایمان سے شروع ہوتا ہے۔ اور امید ہماری خدا یسوع مسیح پر ہے، کیونکہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ ہم زندگی میں یہ امید رکھتے ہیں کہ ایک دن ہم اس میں جلال پائیں گے اور اس میں ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں گے۔ اور مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ تینوں کرنے بہت عام ہے، مگر ان میں افضل محبت ہے۔ یہ خدا کی الہی محبت تھی کہ وہ ہماری خاطر اپنا الہی تخت چھوڑ کر زمین پر آ گیا۔ اگر خدا ہمارے لیے یہ محبت نہ رکھتا تو وہ آسمان سے زمین پر نہ آتا اور نہ ہی ہماری خاطر اس دنیا میں پیدا ہوتا۔ خدا کی محبت کی بدولت ہم ایمان میں قائم ہیں، اور ہم اس میں امید رکھتے ہوئے اپنے ایمانی سفر میں اس زندگی میں رواں دواں ہیں۔ تو ہم کہیں گے ہم ایمان رکھتے ہیں مگر ہم میں محبت نہ ہو، تو آپ جانتے ہیں مقدس پالوس رسول کیا کہتا ہے۔
خالی ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم دوسروں سے نفرت کریں تو ہم خالی ہیں. اور بہت سے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں، جی میں یسوع کی خاطر جان نہیں دیتا، لیکن اندر سے خالی نہیں. تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ ظاہر کریں کہ ہم محبت سے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ محبت ہمیں خدا سے جوڑتی ہے، محبت ہمیں انسانوں سے جوڑتی ہے. بس تم آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھو. تو اسی لیے کلیسیا ایک خاندان ہے، کیونکہ یہ خاندان محبت میں جڑا ہوا ہے. وہ محبت جس کی بنیاد خود خداوند یسوع مسیح ہے، اور وہ محبت جس کی خاطر وہ اپنا الہی تخت چھوڑ کر ہم انسانوں کی خاطر زمین پر آ جاتا ہے. تو میرے عزیزوں، خدا کا کلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور سب سے بڑا حکم بھی ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم خدا سے محبت رکھیں اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کریں. اس لیے جو کیتھولک چرچ کی علم الہیات ہے وہ اس کی بنیاد انہی قدروں سے بھری پڑی ہے کہ کیسے ہم نے خدا سے محبت رکھنی ہے اور کیسے ہم نے انسانوں سے محبت رکھنی ہے. اور اسی میں جو چرچ کی کلیسیا کی جو سماجی تعلیمات ہیں وہ انہی ویلیو سے پڑھی ہیں، جس میں انسان کی عظمت کو بتایا جاتا ہے، جس میں انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، جس میں ایک دوسرے کے خیال کی بات چیت کی جاتی ہے. جو کلیسیا کی سماجی تعلیمات ہیں وہ علم الہیات کے انہی پہلوؤں سے جو ہے وہ فروغ پاتی ہیں کہ کس طرح خدا انسان سے محبت رکھتا ہے، اور ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح خدا سے محبت رکھنی ہے اور اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے محبت رکھنی ہے. اور اسی لیے جب چرچ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے تو وہ انسانی عظمت کی بات کرتا ہے، انسانی تشخص کی بات کرتا ہے، ایک دوسرے کے خیال رکھنے کی بات کرتا ہے، انسانی معاشرے میں مساوات کی بات کرتا ہے، سماج میں خدا کی پیدا کی ہوئی اشیاء کی مساوی تقسیم کی بات کرتا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہوئی ہیں وہ کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہے یا کسی ایک ملک کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ ان پر تمام انسانوں کا حق ہے، اور یہ تمام انسانوں کے لیے برابر جو ہے وہ تقسیم ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں. اسی لیے ہمارے پوپ صاحبان عالمی دنیا سے، عالمی برادری سے بارہا یہ اپیل کرتے ہیں کہ غریب ممالک کی دنیا کا جو ہے خیال رکھا جائے. جو امیر ممالک ہیں وہ اپنے وسائل غریب ممالک کے ساتھ بانٹیں، اور جو ہمارے معاشرے میں امیر ہیں وہ بھی اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے غریبوں کا خیال رکھیں. اور ہمیں بھی کلیسیا کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ ہم بھی جب دیکھیں کہ ہمارے گرد و نواح میں کوئی ضرورت مند ہے، کوئی غریب ہے، تو ہماری بطور مسیحی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں اور اس کی مدد کریں. تو میرے عزیز، آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم خدا کی محبت میں بڑھے، یہ جانتے ہوئے
کہ ہماری زندگی کی مشکلات اور تکلیفوں میں بھی وہ سدا ہمارے ساتھ ہے اور ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے. جو اس بات پر پختہ ایمان رکھتا ہے خدا اس کی سنتا ہے. مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے. مگر یہ ایمان ہمارا جو ہے وہ خدا پر پختہ ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ مانگوں گا میرا خدا مجھے دے گا, کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ میں زمین کی انتہا تک تمہارے ساتھ ہوں. آئے دعا مانگیں کہ ہم ہمیشہ خدا کے کاموں میں آگے بڑھیں, ہمارا ایمان مسیح پر پختہ ہو اور ہم اس کے سچے شاگرد بنتے ہوئے زندگی میں اس کے نام کو چلا دیں. آمین. آئے ہم سب کھڑے ہوں اور مل کر اپنے ایمان کا اقرار کریں. رسول کا عقیدہ کہ ایمان بشپ صاحبان, فادر صاحبان, سسٹر صاحبان اور مبشران انجیل کے لیے جو خدا کے پیار اور محبت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, ان کی اس خدمت میں آسمانی باپ انہیں اپنے پاک روح سے معمور رکھے. عزیزوں, اس خاص مقصد کے لیے دعا کریں. ہم دعا کریں کہ آسمانی باپ ہمیں قوت اور طاقت دے تاکہ ہم سب خدا یسوع مسیح کے مشن کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں. عزیزوں, اس خاص مقصد کے لیے دعا کریں. ہم دعا کریں تمام بیماروں کے لیے کہ آسمانی باپ انہیں صحت دے اور کرونا وائرس کی وبا سے دنیا کو چھٹکارا عطا کریں. عزیزوں, اس مقصد کے لیے دعا کریں. خصوصی دعا کریں ان تمام خاندانوں کے لیے, بہنوں بھائیوں کے لیے جو آج خدا ان کی پاک ہیکل میں اپنی شکر گزاریاں پیش کرتے ہیں. خاص طور پر مسٹر اینڈ مسز یونس پرویز اور خاندان, زاہد فاروق اور خاندان, اینتھنی مہنگا, مسیح بھٹی اور خاندان, مسز وائلٹ یونس, غزل, یاسر, ہمارس, زائد قد, نگل سیامل اور خاندان, جوشوا عمران اور خاندان, ایوب بھٹی اور خاندان, یعقوب اقبال اور خاندان, ساؤ جاوید حادثے میں خدا نے اس کو محفوظ رکھا, مریم شفقت اور خاندان, جینٹ جیمز کی کامیابی کی شکر گزاری, رشپا اقبال, دانش اقبال, ہیری اور حنان, تیمور عاشق اور خاندان, ممتاز علیفن اور خاندان, ساجد, شمائلہ, شاول, اشمال, اشال اور خاندان, اسحاق پرویز اور خاندان, مہا پرویز اور خاندان, ایلبرٹ خانو اور خاندان, ایلیا, بنیامین اور ہینا ایلبرٹ کی شکر گزاری, انایا ایریا, رائنا ایریا, رضائل ایریا, ایڈلین ایریا, جان تنویر اور خاندان, راجو سروج, شکیل سرویا, کندن اور برائن کی شادی کی شکر گزاری, ڈینیل اور خاندان, جمائمہ کے داخلے کی شکر گزاری, یونس بٹی اور رضیہ یونس, ریٹا اشرف اور خاندان, عامر اقبال اور خاندان, خالد بوکر, شمائلہ سجاد اور خاندان. کہ خدا باپ ان خاندانوں کی شکر گزاری قبول کرے اور ان سب کو اپنی الہی برکات اور فضائل سے مالا مال کرے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. دعا کریں اپنے مرحوم بہنوں بھائیوں کے لیے, بچوں کے لیے جو خدا میں سو گئے ہیں, خاص طور پر وکٹوریا, مسٹر اینڈ مسز لال مسیح, مسٹر اینڈ مسز سونی مسیح, مسٹر اینڈ مسز مہتاب, پرویز لال, سردارہ بی بی,
कैथरीन एंथनी महंगा भट्टी, मरियम एंथनी रोबन भट्टी, मार्टिन महंगा भट्टी, मुराद छोटेलाल, परवेज दानिश, मिस्टर मिसेस फजल मसीह, साइमन बॉब, दानियाल आमिर, सादत हाकमदीन, सिला मरियम, अमानत मसीह, यूसुफ बरकत, एलिजबेथ यूसुफ, एंजला जॉर्ज, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी नवाब भट्टी, कयूम शाह, कि खुदा ने तमाम मरहूमीन को हमेशा की जिंदगी और हमेशा का आराम अता करे और इन्हें अपनी जलाली और फतह मंतरिसिया में शामिल करे। अजीज उस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें अपने तमाम बीमार भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्गों के लिए जो अस्पतालों या घरों में हैं, खासतौर पर जिनके नाम हम तक पहुंचे हैं, शमाइल एजाज, दाइन लाजरस, शायान, पतरस रहमान, अदल माजिद, सलीम मसीह, शकीला नाज, अबरिश, जमीर, शालूम बशीर, शमीम ताज, मिसेस मार्टन, कि खुदा ने तमाम बीमारों को जिस्मानी और रूहानी शफा अता करे। अजीज उस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें सुहेल यूनस, रोहेल यूनस, शाहिद यूनस, नाजर शाहिद के लिए खुदा ने उनके मकसद में कामयाब करे। उमर सलीम के कारोबार में तरक्की के लिए, एंथनी गुलाम और परवीन सफर में रहनुमाई के लिए, नईम खोकर नदीम खोकर के माली हालात की बेहतरी के लिए, अजीज उस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी गुनाह का के सजश में जो तुम्हारी तेरी कलीसिया ने तेरे ज़रूर पेश की हैं, तो उन्हें सुन और कबूल फरमा। उसी खुदा के वसीले अपनी बात तेरे पास लाते हैं। तू मेहरबानी से कबूल फरमा और हमारी निजात के मौसम जरिया बना, मसीह खुदावन के वसीला से खुदावन आपके साथ हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावन अपने खुदा का शुक्र अदा करें कि वाकई बात तुम्हारे मुनासिब है। उस बात कि हम उसने हमारे घर पर जिंदा होकर के काम किया, क्या गुनाहों के पूरे से दावत करते हुए प्रसन्न बने और शामीगान पाक मोहम्मद और बरकत कौम कहलाए। तूने हमें तारीफ से अपने जलाल के नूर में बुलाया, इसलिए अपनी कुदरत के काम बयान करते हुए फरिश्तों और आसमान तमाम बशरों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। Hallelujah.
ستائش کرے، کیونکہ تو روح القدس کی قدرت سے اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے ذریعے تمام چیزوں کو زندگی اور پاکیزگی کی بخشا اور اپنے لیے ایک امت فراہم کرتا ہے تاکہ مشرق سے مغرب تک ایک پاک نذرانہ تیرے نام پر پیش کیا جائے۔ اس لیے ہم آج کے ساتھ اسے التجا کرتے ہیں، ہم یہ نظر خاص طور پر تیرے ہی لیے لائے ہیں، مہربان ہو کر ان کو روح القدس کے ذریعے مقدس ٹھہرا تاکہ یہ تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کا کہ جس کے حکم سے ہم کے پاک عبادت کرتے ہیں بدن اور خون بنے۔ جس رات کو پکوار جانے کو تھا اس نے روٹی دی، شکر کیا اور برکت مانگی، اس نے روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی دیا، اس نے شکر کیا اور برکت مانگی اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہ بھی کیا۔ ہمارے ایمان کر دے اے مہربان باپ، ہم یاد کرتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے دکھ اٹھا کر ہمیں نجات دلائی اور کہ وہ حیران طور سے مردوں میں سے جی اٹھ کر آسمان پر چڑھ گیا۔ ہم اس کے دوبارہ آنے کا انتظار کرتے ہیں اور تیرے شکر ادا کرتے ہوئے تیرے حضور کی پاک اور زندہ قربانی گزراتے ہیں۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں اپنی کلیسیا کے نذرانے پر نگاہ کر اور اس ذبیحہ کو قبول فرما جس کی قربان ہونے سے تو راضی ہوا۔ اس کی خاطر یہ بخشتے کہ ہم تیرے بیٹے کا بدن اور خون لے کر قوت پائیں اور روح تجھ سے معمور ہو کر مسیح میں ایک ہی روح اور ایک ہی بدن ہو جائیں۔ وہی ہمیں تیرے لیے کامل اور اپنی نذرانہ ٹھہرائے تاکہ ہم تیرے برکتوں کے ساتھ میراث پانے کے قابل ہوں۔ پہلے تو نہایت مبارک ہماری مریم خدا کی ماں کے ساتھ ہمارا عیسیٰ ہو، نیز حضرت یوسف تیرے مبارک رسولوں اور پرجلال شہیدوں بلکہ تمام مقدسوں کے ساتھ بھی جن کی سفارش کی بدولت تو یقیناً ہماری مدد کرتا ہے۔ اے رحیم باپ، بخش دے کہ کفار کی قربانی ساری دنیا کے اسلام کے رجحانات کے لیے مفید ہو۔ مہربان ہو کر اپنی کلیسیا کو جو اب تک اس زمین پر آسمان کا سفر کر رہی ہے اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، مجھ خادم، بشپ صاحبان کی کل جماعت اور اپنی سب خادموں اور اپنی چنی ہوئی قوم کو ایمان کی مضبوطی اور محبت کی بھرپوری عطا کر۔ تجھے یہ پسند آیا کہ یہ جماعت تیرے سامنے حاضر کر تیری عبادت کریں، بس اپنے طرف سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے مہربان باپ، اپنی رحم دلی کے مطابق اپنے تمام فرزند اور بیٹیوں کو جو جہاں کہیں بھی بستے ہیں اپنے ساتھ ملا لے، ہمارے مرحوم بھائیوں اور بہنوں بلکہ ان سب کو بھی جو تیری مرضی پر چلتے ہوئے جہاں سے رحلت کر گئے ہیں اپنی بادشاہت میں قبول فرما۔ ہمیں امید ہے کہ ہم بھی اسی بادشاہی میں داخل ہوں گے اور انہی کے ساتھ تو جلیل خدا کے حضور ہمیشہ شادمان رہیں گے، جس کے ذریعے تو سب نعمتیں ہمیں عنایت کرتا ہے۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ کا خدا باپ کو روح القدس کی وطنیت میں خامد عزت اور عظیم شان ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔ ہم سب مل کر وہی دعا مانگتے ہیں اسی کتاب میں نے سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان میں ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہی آئے، تیری مشیت جیسے آسمان میں ہوتی ہے، زمین پر بھی ہمارے روز کے
करते हुए अपनी सुचार इंद्र इस्लाम की बात ताकि अपनी शक्ति की तौफीक से अपने मुबारक के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह हमारे गुनाहों को मानिए और उसी को सलाम के हाथ आमीन। और खुदा की सलाम की हर वक्त आप पर हो। खुदा के बदले ये खुदा का बड़ा मसीह खुदावन जो जहाँ के गुनाह उठा ले जाता है, मुबारक हम सब जो इस बड़े की ज़ियारत में बुलाए गए। मसीह का बदल हमेशा सलाम आमीन।
हमारे खुदा, हम निजात के इस तोहफा से ताज़ादम हुए हैं। हमारी ये दुआ है कि दायम निजात का ये वसीला हमारा सच्चा ईमान मजबूत करता रहे, मसीह खुदा के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, और बेटे और उसकी बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सलाम से जाए।